अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्तों अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 9 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम इंशाल्लाह ताला दुरूद इब्राहिमी जो कि नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ेंगे। ग्रामर में आज हम नए इशारे शुरू करेंगे। आज हम फेल का आगाज कर रहे हैं और फेल माजी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आखिर में नुक्ता तालीम होगा और आज के सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। और इंशाल्लाह ताला हम सबक नंबर 9 के इख्तिताम तक 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,926 बार आए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दुरूद क्या है। दुरूद जो है बेसिकली ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो किस वजह से? इसमें अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का अमल दखल है। आप ये सोचें कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी थी, तो हो सकता है कि मुझ तक दावत उस कबीला के जरिए पहुंची हो। जब आप इस तरह सोचेंगे तो इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम इसके बदले उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाने पर बुला सकते हैं या कोई तोहफा भेज सकते हैं? जाहिर है हम ये सब नहीं कर सकते। जब हमारे पर कोई एहसान करता है तो हम उसको थैंक यू के तौर पे या तो उनको क्या खाने पे बुलाते हैं या उनके लिए कोई गिफ्ट भेजते हैं एज ए थैंक यू जेस्चर। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और इस दुआ का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला है ही। अगर हम ये दुआ ना भी करें तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर मिलेगा। तो हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज है। दुआ करने पर उल्टा हमें सवाब भी मिलता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। सबसे पहले हम दुरूद इब्राहिमी सुनते हैं और उसके बाद इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे, ये मुकम्मल एक लफ्ज है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्ली, रहमत भेज। सल्ली के हमने पिछले सबक में ग्रामर में देखा था कि सल्ली के दो मतलब है, एक रहमत भेज और एक नमाज पढ़। और ये ही हमने सीखा था कि अगर हरफ जर बदल जाएगा तो दोनों के मानी बदल जाएंगे। जैसे अगर हम सल्ली के साथ ली लगा देंगे जिसका मतलब लिए है, तो ये आएगा नमाज पढ़ने के लिए। और ये अब रब के लिए, अल्लाह ताला के लिए आएगा कि सल्ली ली रब्बी का, फसल्ली ली रब्बी का वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। और यही अगर हम सल्ली के बाद अला लगा देंगे यानी पर, तो वो दरूद यानी रहमत भेजने पर आ जाएगा। इसका मतलब जैसे सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। अला पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला को याद रखने के लिए हमने क्या जुमला सोचा था? अस्सलाम वालेकुम, आप सब पर सलामती हो। वा अला, वा और अला पर, आल, आल, आल पर। अच्छा, आल से आमतौर पे लोग ये समझते हैं, हमारे यहाँ ये मुराद ली जाती है कि आल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान वाले या उनकी औलाद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अहल का मतलब होता है अरबी में खानदान वाले,
آل جو عربی میں لفظ ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے، یعنی پیروی کرنے والے سب اس میں شامل ہیں، جس میں ہم لوگ بھی الحمدللہ آتے ہیں. محمد و آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب صلی اللہ یعنی رحمت بھیج کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. اب آل کے دو معنی، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات، یعنی ان کا پورا خاندان. اور اتباع کرنے والے، یعنی اگر ہم دوسرا معنی لیں اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہوتے ہیں. آل میں اولاد، خاندان اور فالوز، پیروی کرنے والے، ان کے ساتھ شامل ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے. اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم نہیں دے سکتے. تو اے اللہ، تو ہی ان کو ان احسانات کا، ان قربانیوں کا بدلہ دے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا تصور کرتے ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے اللہ، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے. چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھنے کا ٹائم آ گیا. سلیتا کا معنی بتائیے. ابھی ہم نے دیکھا ہے نا. سوری، سلیتا تو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، سوری، ہم نے نہیں پڑھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی، چیٹ باکس میں لکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آل محمد سے کیا مراد. جی، اے اینڈ سی بالکل ٹھیک. شمیم اختر، آمنہ، اریبہ، انیلا، آمنہ، مریم، لبنہ، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، یعنی پیروی کرنے والے. کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کما، کا اور کما، یہ قرآن مجید میں یہ دو الفاظ. کا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر بعد میں آئے گا، جڑ کر آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تیرے کے معنی میں آئے گا. لیکن کا اگر شروع میں آ جاتا ہے کسی بھی لفظ کے، کسی جملے کے، تو وہ اس آئے گا جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ. یا کما کا مطلب بھی یہی، دونوں کا مطلب یہی ہے. کما جیسے کہ. سلیتا، سلی کا مطلب ہم نے ایک پڑھا تھا نماز پڑھ، اور ایک پڑھا تھا رحمت بھیج. تو اب آگے اس سے اللہ آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں بھی یہ سلیتا جو ہے سلی سے نکلا ہے، تو یہاں پر بھی رحمت بھیج جائے گا. بھیجی رحمت تو نے اللہ پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. جیسے بھیجی رحمت تو نے، جیسے تو نے رحمت بھیجی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، اور وعلی علی، اور پر آل ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر جیسے آپ نے رحمت بھیجی، ویسے ہی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر بھیجے. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، جو ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی نے نبی مانتے. مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی انہیں نبی مانتے. تو اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. اب دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے.
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ سبھی لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہو جائیں۔ اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بھی ایسی ہی رحمت بھیجے جیسے نبی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بھیجی تھی۔ پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا چیٹ اس میں، حدیث میں۔ ویسے ہی ہم سب کو پتا بھی ہونا چاہیے۔ آمنہ فرحان، شمیم اختر، اریبہ غلام محی الدین، مریم، سائمہ، لبنہ لیاقت، امبر، جی بالکل ٹھیک۔ بی یعنی 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اب اگلا حصہ، انا کا حمید مجید۔ انا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا وہ انا اور انا والا ہم نے ٹیبل کیا تھا۔ انا بے شک، کا تو یا تیرا، بے شک تو، سوری، حمید، انا کا بے شک تو حمید، حمد سے نکلا ہے حمید۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، اور حمید کا مطلب ہے تعریف اور شکر کے قابل۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ مجید کہتے ہیں، جد کہتے ہیں بزرگی کو، اور مجید بزرگی والا۔ جیسے جد امجد، والد ماجد، یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور بزرگی کو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال درجے یعنی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو۔ اگر ایک تصور کریں کہ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ دل سے نکلے گی نا، بھرپور شکر کے ساتھ، بھرپور وہ اپنے دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت چھوٹی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ یعنی ہم نے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے، اسی لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ تا قیامت تک کے نبی ہیں۔ کیا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جب ظاہر ہے وہ قیامت تک کے لیے ہیں تو ان کا کردار ایز اے معلم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مدد کر میری کہ آپ کا شاگرد بنوں اور آپ کا پیغام پہنچاؤں۔ احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہہ دیتا ہوں یا کہتی ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ ضرور احتساب کریں۔ پلان بنائیں، ایک مخصوص وقت آپ اپنے روز کی روٹین میں ایک مخصوص وقت کر لیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے۔ کلاس شروع، اب یہ کلاس بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری کلاسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ یہ سب کچھ، لیکن ایک مخصوص ٹائم بنا لیں جس کو آپ لازمی اس ٹائم پہ، اور اس کے لیے بہترین طریقہ کسی کلاس میں انرول ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ ریگولر رہتے ہیں۔ ابھی کلاس میں بدقسمتی سے وہ لوگ اتنے لوگ نہیں رہے جتنے شروع سے لوگ کلاس میں شامل تھے، لیکن اس میں بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا آپ کو اس کے لیے، اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں، کوشش کریں کہ ٹائم نکل آتا تھا، کوشش کریں کہ آپ قرآن سے جڑے رہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کریں، یہ کوشش کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائے۔
अब अल्लाह ताला की बुजुर्गी, अल्लाह ताला की हमद करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। इन्ना का हमीदुल मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अगले 15 सेकंड आपके लिए। اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक। अच्छा, इसका इसके टुकड़े नहीं होंगे, मुकम्मल लफ्ज है। का इसका अलहदा नहीं है। बारिक, बरकत अता फरमा, बरकत से निकला। जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं ना, ये ईद आपके लिए बरकत वाली है, ऐसे ही बारिक, बरकत अता फरमा, अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब दरूद के पहले हिस्से में सलात की दुआ हुई है, यानी रहमत की दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब सलात में बरकत भी शामिल है, लेकिन सलात की दुआ करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ है। इसकी वजह यह है कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जाता है, ताकि अल्लाह ताला के आगे हम बार बार एक दुआ को जो वो दोहरा सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। अब आते हैं, देखते हैं कि बरकत के मानी क्या है। बरकत का मानी है खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। हमारे यहाँ बरकत का मानी समझा जाता है किसी चीज की ज्यादती होना। बरकत का मानी असल में यह है कि आपकी जो कोई भी चीज, नेमत है, कोई खूबी है, कोई भलाई है, वो हमेशा रहे, अता हो, हमेशा रहे, उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होती रहे। अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना है। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना बढ़ना है। यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों। इसी बरकत की दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ए अल्लाह, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं आपको कहती हूँ ना प्रैक्टिस कीजिए, तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक दफा पूरी दिल की गहराइयों से वो जो आपके सामने आयत या जो भी दुआ का टुकड़ा है उसको पढ़ें और उसको महसूस करें। चलिए जी, अगली लाइन। कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा। कमा जैसे, जैसा के, बारकता बरकत अता की तूने। जैसे सल्ली से सल्लीता था, यहाँ बारक से बारक था, बरकत अता की तूने। ये जो ता है ना, ये तू के लिए या आपके लिए है। ये भी आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। का या कमा का मीनिंग हमने देखा था, जैसे कि। बारकता बरकत अता की तूने, ये फालता की तरह है, जैसे फालता है ये इस तरह बारकता है, और आज हम फालता इंशाल्लाह सीखेंगे। तो बरकत अता की तूने। सल्ली यानी सल्लईता, दोनों का मतलब है रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। जबकि बरकत का मानी है खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना।
अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अभी हमने देखा कि जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी मोहम्मद दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी ने नबी मानते हैं। उनके उनके अमाल में, उनकी औलाद में अल्लाह ताला ने बरकत दी, उनको बरकत से नवाजा। इसी वजह से तमाम दुनिया के लोग जो हैं उनको नबी मानते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा, उनको भी ऐसी बरकत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। प्रैक्टिस कीजिए। कमा बारक ताला इब्राहिमा व अला आल इब्राहिमा, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अगले 15 सेकंड आपके लिए। इन्ना का हमीदुन मजीद, इसकी तफसील हम अभी देख चुके हैं। चलें जी, बारकता का मतलब। बारकता अभी हमने देखा, ABCD में से क्या होगा। नहीं, वो जैसा के तो तब आएगा ना अगर कमाल सामने लिखा लिखा होगा। अभी सिर्फ लिखा हुआ है बारकता। जी, लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक। साइमा, नहीं, भेजी है इसमें साइमा। अब और करें, अमीना, आमना बिल्कुल ठीक, करीबा बिल्कुल ठीक। जो लोग सी लिख रहे हैं ना, आप भेजते हैं बरकतें, ये नहीं है आपने बरकतें भेजी, आपने भेजी बरकत, माजी में है ये। ठीक है ना। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन बिल्कुल ठीक। अब दरूद के बाद एक इजाफी दुआ जो हम नमाज में पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा आप देखिए, बहुत प्यारा तर्जुमा है। यकीनन आप में से शायद कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन इस तर्जुमे के बाद जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। रब्बी, ए मेरे रब, इज अलनी, दो टुकड़े होंगे, इज अल और नी। इज अलनी, बना दे मुझे। जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे रब्बी अलनी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अलग अलग करेंगे तो रब्बी और इज अल नी, ए मेरे रब बना दे मुझे, मुकीम, कायम करने वाला, कामा से निकला है कायम करने वाला, अस्सलाती, नमाज, ऐ मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला, वमिन, और से, जुर्रियाती, जुर्रियत कहते हैं औलाद, और ये लगने से क्या बन गया, मेरी औलाद, और मेरी औलाद से, रब्बाना, ए हमारे रब, व तकब्बल, वाह, और तकब्बल, कबूल कर, दुआई, मेरी दुआ। रब्बाना, ए हमारे रब, इगफिरली, इगफिर ली, बख्श दे मुझे, वाली वाली, दैया, वा, और लिए, ली लिए या को, वालिदी, वालदैन, और मेरे वालदैन को, वलिल मुमिनीन, तीन टुकड़े होंगे, वा, ली और अल मुमिनीन, और मुमिनीन को, यौमा, दिन, यकूमा, कायम होगा, अल हिसाब, हिसाब, जिस दिन कायम होगा हिसाब। ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद से, ए हमारे रब, और कबूल कर मेरी दुआ, ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालदैन को और मोमिनीन को, जिस दिन कायम होगा हिसाब। किस दिन कायम होगा, रोजे क्यामत। उस दिन के लिए हम ये दुआ जो है ये हम मांगते हैं हर नमाज के बाद, दुरूद इब्राहिमी के बाद। अब यहाँ पर हम छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ग्रामर पढ़ेंगे।
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबक नंबर 9 के बी पार्ट यानी ग्रामर में आपको खुश आमदीद। अच्छा, आप लोगों ने गूगल क्विज जो होमवर्क भेजा जाता है क्या आपने किया है? आप इसका जवाब दे सकते हैं ABCD में। जी, साइमा कह रही है उन्होंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अरीबा ने भी किया है। कोशिश करें कि ये होमवर्क आप साथ साथ कर लें, क्योंकि हम मिड क्विज के बाद ये उस वक्त तक के तमाम होमवर्क क्लोज कर देंगे। लुबना ने भी कहा जी, आमना फरहान नहीं। लेकिन और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इनके 15% परसेंटेज है आपके टोटल रिजल्ट में। तो कोशिश करें इनको साथ साथ आप सॉल्व करते रहें। कवायद यानी ग्रामर। फेल माजी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फाला फाता और जाला पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ इशारे करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त, जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह। अलिफ लाम शुरू में हो सकता है, आखिर में 2 पेश 2 ज़बर या 2 ज़ेर हो सकते हैं। वानून या नून या अलिफ ता हो सकता है। और ये बात आपने हमेशा के लिए जहन में रखनी है कि अलिफ लाम और तनवीन इकट्ठी नहीं आएगी। या अलिफ लाम आएगा या 2 ज़बर 2 ज़ेर तो पेश आएंगे। ठीक है। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम और फेल हम पढ़ चुके, इसम और हर्फ हम पढ़ चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला आज हम फेल का आगाज करने जा रहे हैं, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अब आपको इसको ग्रामर में ज्यादा मजा आने वाला है। ये टेबल कुरान मजीद में तकरीबन 5,000 बार आया है, इसलिए हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, आपका हैंड रेज है, आप करवाएं। लहू लहुम लका ली लकुम लना मिन्हु मिन्हुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना। जजाकल्ला बेटा। शमीम अख्तर, आप अगला टेबल करवाइए। आप लोगों ने एक चीज नोट किया कि अब हम जो ये टेबल रिवाइज करते हैं ना, इनको हम तर्जमे के बगैर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि इशारा जो है वो उसके तर्जमे को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। जी शमीम अख्तर सिस्टर, आप ये वाला टेबल करवाएं। जी। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। जजाकल्ला सिस्टर। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब ये टेबल कोई और करवा देना, शमीम अख्तर और रीबा के अलावा। कौन करवाना चाहेगा? चले अरीबा, फिर आप लुबना लियाकत, चले आप करवाएं। इलेही इलेहिम इलेका इलेया इलेकुम इलेना माआहु माआहु माआका माआ माई माकुम माआना इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि मा आ और इंदा जो है वो हरूफ नहीं है, बल्कि वो इस्म है। हरूफ जर नहीं है, नाम हरूफ है, बल्कि वो इस्म है। चलें जरा चैट बॉक्स में लिखिए, अंता व रब्बू का। अंता व रब्बू का। सोच के थोड़ा सा जवाब दे। दोनों के आपको आते हैं, अंता का मतलब भी आता है, रब्बू का भी आता है। वाह तो जहर दरमियान में आएगा ही, तो आपको पता चल जाएगा। अंता व रब्बू का। जी साइमा बिल्कुल ठीक। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर, मरियम, अंबर, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं।
تم اور تمہارا رب. لی والا کا. لی والا کا. لی والا کا. لی والا کا. جی شمیم اختر بالکل ٹھیک. آمنہ فرحان, اریبہ غلام محی الدین, امبر, جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ. لبنہ لیاقت, میرے لیے اور تمہارے لیے. سائمہ, جی بالکل ٹھیک. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج کے سبق میں ہم فعل یعنی verb پڑھیں گے. ایک بات, عربی میں اکثر فعل, سب نہیں زیادہ تر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. کیسے؟ جیسے فا عین لام, ہم ابھی ان کو پڑھیں گے بھی. فا تا ہا نون صاد را یا داد را با, یہ افعال ہے عربی کے, ٹھیک ہے. یہ عام طور پر 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. زیادہ تر کچھ ہیں دوسرے بھی, لیکن زیادہ جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہم سب جانتے ہیں, اردو انگلش میں بھی ہم نے پڑھی, لیکن عربی کی فعل کی 3 قسمیں تھوڑی سی مختلف ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, پرفیکٹ ٹینس, مکمل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہو چکا ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, یا تو ہو رہا ہے, ابھی ہو رہا ہے, یا مستقبل میں ہوگا. امپرفیکٹ ٹینس یعنی اس میں پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں مضارع میں. اس میں جو تیسری قسم ہے وہ فعل امر ہے. فعل امر کہتے ہیں حکم دینا یا گزارش کرنا, امپیریٹو ٹینس. ہم اپنے سے بڑوں کو گزارش کرتے ہیں اور اپنے سے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کام کا کرنے کا جب کہا جاتا ہے نا تو اس کو فعل امر کہتے ہیں. اب ہم پہلے کریں گے آپ کی اور میری بات, ٹھیک ہے. اس میں جو غائب کے لیے سیگا ہے نا وہ تو بہت آسان ہے, وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا, ابھی میں بتاتی ہوں. لیکن آپ کا اور میرا کہنے کے لیے ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے کا, یی, کم اور نا. جیسے کہ ہم نے لہ کا, لی, لکم, لانا ہم نے پڑھا ہے, ابھی ہم نے ٹیبل سے وائز کرنے. لیکن فعل ماضی میں تھوڑا سا ہٹ کے, نہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا, لیکن فعل ماضی یعنی آپ نے کیا, جو کر چکے ہیں. میں نے کیا کے لیے, آپ کے لیے تا, میرے لیے تو, آپ سب کے لیے تم, اور ہمارے لیے نہ تو وہی ہے, تھوڑا سا چینج آیا تا, تو اور تم میں. یہ سب سے پہلا, سب سے بیسک فعل ہے عربی کا, جس کو ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں. اسی پیٹرن پہ ہم آگے چلتے جائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو فعل آتا ہے وہ ہے فا عین لام سے بننے والا فعلا. فعل کہتے ہیں کرنے کو. فعلا اس نے کیا, ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا. اب یہ دیکھیں, ہمیشہ افعال میں جو سب سے پہلا صیغہ ہوگا جس پہ اس فعل کا نام ہوگا وہ ماضی کا غائب مذکر صیغہ ہوگا, واحد, ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا, کس نے کیا؟ جو یہاں موجود نہیں ہے, جو غائب ہے, جو جس کو ہم نے اس کے لیے یا وہ کے لیے, ہوا اور ہو جس کے لیے استعمال کیا تھا, یہ ہے پہلا صیغہ فعلا, اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. جمع بنائیں گے اس کی, واو الف آگے لگ جائے گا. اچھا ایک چیز اور بھی میں بتاؤں کہ اگر عربی میں واو الف لگا ہو نا کسی لفظ کے آگے, تو وہ اس میں 99% چانس ہے کہ وہ جمع ہوگی. یا واو نون لگا ہوگا تو وہ بھی 99% چانس ہے وہ جمع ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں لگا ہوا ہے ہم نے فعلا وہی رہا, واو الف اس کے آگے لگا دیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اب اگر ہم اس کی عربی بول چال کریں گے تو حل فعلا, تو جیسے اس میں تھا نا کہ غائب کے لیے جواب وہی رہتا تھا جو ہم نے پہلے ہم نے اشارے پڑھے ہیں حرف جر میں بھی اور اسما میں بھی, وہ والے ربہ ربہم والا یا لاہو لہم والا. اسی طرح سے اس میں بھی غائب کے لیے جواب وہی رہے گا, حل فعلا نعم فعلا. حل فعلو نعم فعلو, کیا مطلب ہے؟ حل فعلا کیا اس نے کیا, نعم فعلا جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا, نعم فعلو جی ہاں ان سب نے کیا. اچھا آپ نے اشارہ اس جگہ پہ رکھنا ہے, اس کو یہاں نہیں لے کے جانا, یہ غلط ہو جائے گا. یہ اشارہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کا اشارہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ شولڈر سے ذرا سا نیچے ہونا چاہیے. فعلا فعلو. جی آمنہ فرحان, آپ کا کوئی کوشچن ہے یا آپ اس کو ریوائز کروانا چاہتی ہیں؟ میں ٹیبل وہ کروا لوں نا پورا کمپلیٹ, پھر میں آپ کو کرواتی ہوں. اب یہ ہمارے سامنے ٹیبل آ گیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اب فا عین لام سب میں آئے گا کیونکہ سب سے اوپر
جو پہلا ہے وہ ہر ایک میں آئے گا، وہ جتنے آپ آگے افعال پڑھیں گے ان سب میں فا عین لام لازمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تا لگ گیا، کا کی جگہ تا لگ گیا، میں نے جیسے ابھی بتایا تھا آپ کو، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، تو لگ گیا، فعلتم آپ سب نے کیا، تم جمع لگ گئی، فعلنا ہم سب نے کیا، نا سے جمع، یہ تو وہی والا ہے، لیکن تو تا تو اور تم آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا، لیکن اتنا مشکل نہیں، آسانی سے یاد آ جائے گا۔ فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی اریبہ غلام محی الدین سب سے پہلے آپ کروائیں۔ فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالت فعلتا، فعلتا جی فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ بیٹا، بالکل ٹھیک، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فعلتا اور فعالت میں فرق ہے، فعالت بھی ایک صیغہ ہے لیکن وہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی فعلتا آپ نے یاد رکھنا ہے، فا عین لام، لام ساکن ہو گیا، تا اس کے آگے لگ گیا، فعلتا آپ نے کیا۔ جی لبنہ لیاقت سسٹر آپ کروائیں، لبنہ لیاقت۔ فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ سسٹر، شمیم اختر سسٹر آپ کروائیں۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ سسٹر، ایک دفعہ کوئی اور ہینڈ ریز کر کے کروا دیں ان تینوں کے علاوہ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی آمنہ فرحان سسٹر آپ کروائیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک، ایکسیلنٹ، بس ایک تھوڑی سی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ اس اور ان ہے، اگر ہم اس اور ان کہیں گے تو مفہوم بدل جائے گا، اس اور ان غائب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں فعلا والی عربی بول چال ہم نے دیکھی تھی ابھی، اب جو بول چال ہے آپ کے اور میرے بات کرنے کی، جو ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں، میں آپ سے کوشچن اگر کرتی ہوں حل فعلتا کیا آپ نے کیا، آپ جواب دیں گے نعم فعلتو، جی ہاں میں نے کیا۔ حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، آپ سب جواب دیں گے نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا۔ اب یہ عربی بول چال ہوگی، پوری ہماری ہوگی، حل فعلا نعم فعلا، حل نعم فعلا، حل فعلو نعم فعلو، حل فعلتا نعم فعلتو، حل فعلتم نعم فعلنا۔ جی کون کروائیں گے، دو لوگ ہینڈ ریز کریں۔ جی شمیم آپ کوشچن کریں اور سائمہ آپ آنسر کریں۔ شمیم حل حل فعلا، نعم فعل. حل فعالو، نعم فعلوا. حل فعلتا، نعم فعلت. حل فعلتم۔ نعم فعلنا. جزاک اللہ سسٹرز، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اب یہ دیکھیں، اب ایک اور چیز، ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو یاد رکھنے کے لیے، آپ نے جہاز کو ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے، فلائی کرتے ہوئے یقیناً دیکھا ہوگا، جو جہاز اڑ جاتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کا کام، کہ وہ اڑ کے چلا گیا، ماضی میں چلا گیا۔ جب ہم جہاز اڑتا ہے تو آپ کو پیچھے سے اس کی کیا نظر آتی ہے، ٹیل نظر آتی ہے نا اس کی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ماضی ہے یہ بھی اسی طرح سے، اس میں جو تبدیلی آئے گی نا، فعلا اس کا بیسک پیٹرن ہے، آگے جو تبدیلی آ رہی ہے نا وہ ساری کی ساری اس کے اینڈ پہ آ رہی ہے۔ فعلو دیکھ لیں، فعلتا شروع میں سب میں فا عین لام ہے، آگے جو تبدیلی ہے واو الف ہے، تا ہے، تو ہے، تم ہے، نا ہے، یعنی ماضی میں ہمیشہ تبدیلی جو ہے وہ ٹیل اینڈ پہ، یعنی اینڈ والی سائڈ پہ آئے گی، شروع والا فعل سیم رہے گا، تبدیلی اینڈ پہ آئے گی، فعلا سیم رہا، ہر ایک میں فا عین لام سیم ہے، تبدیلی اینڈ پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ذہن میں ایک ٹپ یاد رکھ لیں جہاز کی مثال سے، کہ جہاز جو اڑ گیا، ماضی ہو گیا، گزر گیا، اس کی ہمیں جس طرح ٹیل نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح سے ماضی کے سیغوں میں جو تبدیلی ہے وہ ٹیل اینڈ پہ نظر آتی ہے۔ جی فعلا کی جمع بتائیں، فعلا کیا جمع ہوگی اس کی، چیٹ باکس میں لکھیے۔
شمیم اختر بالکل ٹھیک. اریبہ غلام محدین. انیلا فاروق جی بالکل ٹھیک. سائمہ جی فعالہ کی جمع جو ہے فعلو ہوگی. فعلتا جو ہے وہ سامنے والے کے لیے. باقی ٹھیک ہے سب ماشاءاللہ. فعلو. لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک. اب پہلا سیٹ جو ہمارے پاس ہوگا نا افعال کا، یہ اس کے مختلف سیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلا سیٹ جو ہم پڑھیں گے اس میں ہم نے ایک پڑھ لیا فعلہ. دوسرا ہم پڑھیں گے فتح اور جعلہ. پہلے ہم جعلہ پڑھ لیتے ہیں. کیسے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعلہ اور جعلہ میں صرف ایک فرق ہے. کس چیز کا؟ کہ فا کی جگہ جیم لگا ہوا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے جعلہ اس نے بنایا. جعلہ اس نے بنایا. فعلہ اس نے کیا، جعلہ اس نے بنایا. جعلی نوٹ، جال سازی یہ بنانے کے اس میں آتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ جعلہ اس نے بنایا. آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اب ہمارا جو بیسک سانچہ تھا، جو ہمارا ایک بیسک پیٹرن تھا، اس میں کیا کیا؟ صرف ایک حرف تبدیل ہوا. کون سا؟ فا کی جگہ جا آ گیا. جیم زبر جا. آگے کیا لگا؟ آئین لام ویسے کا ویسے. باقی سارا ٹیبل ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. صرف فا کی جگہ جہاں جہاں فا تھا وہاں وہاں جیم آ گیا. اچھا اب ایک چھوٹا سا چیلنج ہے. اگر آپ لوگ کر سکیں، ضروری نہیں ہے، اگر آپ لوگ کر سکیں، یہ آپ کے سامنے فعالہ کا پورا ٹیبل ہے. بالکل اسی طرح جعلہ کا آپ ٹیبل بنانے کی کوشش کریں. کیا کرنا ہے؟ فا کی جگہ جیم لگانا ہے. کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا؟ جی سائمہ آپ کریں. جعل جعلوا، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا. ایکسیلنٹ سسٹر، ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سب کے مطلب اتنے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں کہ یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ سب لوگوں نے یہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو کوشش ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کیسے کرنے کی. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی اسی طرح سے ہی کرنا تھا جیسے سسٹر سائمہ نے کیا ہے. اب ہمارے پاس وہی ٹیبل ہمارے سامنے، یہ دیکھ لیں آپ. کیا ہے ٹیبل؟ ویسے ہی صرف جیم جو انہوں نے پورا انسرکل کیا ہوا نا، جیم. جیم زبر جا آ گیا. جعلہ اس نے بنایا. اب ہم اس کا پراپر ٹیبل دیکھتے ہیں. جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. بالکل ویسے ہی فعلہ اس نے بنایا، اس نے کیا تھا. جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. حل جعلہ کیا اس نے بنایا؟ نعم جعلہ جی ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ نعم جعلو جی ہاں ان سب نے بنایا. کیوں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو غائب والا صیغہ ہوتا ہے اس میں جواب میں ہمیشہ غائب آتا ہے. اب یہ ٹیبل 233 بار قرآن مجید میں آیا. جعلہ اس نے بنایا، سوری جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلہ جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا. جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی اینڈ پہ آ رہی ہے جیسے فعلہ کے ٹیبل میں تھی. جی شمیم اختر سسٹر آپ کروائیں سب سے پہلے. جی جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر. آمنہ فرحان سسٹر آپ کروائیں. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر. لبنہ لیاقت سسٹر آپ کریں. جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر بالکل ٹھیک. اریبہ آپ کے لیے میں آگے عربی بول چال کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اریبہ کے علاوہ کوئی اور ہینڈ ریز کرے اور یہ عربی بول چال کروائے. اریبہ آپ کوشچن کریں اور آنسر کوئی اور آپ لوگوں میں لبنہ اور شمیم کے علاوہ کوئی اور کروائے نا، کوئی جنہوں نے ابھی اس یہ والا ٹیبل نہیں کروایا. جی مریم. اریبہ آپ کوشچن کریں اور مریم آپ آنسر کریں. هل جعل
جالا هل جعلوا نعم جعلوا هل جعلت هل نعم جعل جی نعم جعلت هل جعلتم نعم جعلنا جزاک اللہ سسٹر، ایکسیلنٹ، دونوں نے بالکل ٹھیک کیا، بس وہ تھوڑا سا اٹک گئی تھی جالتا اور جالت میں، جالتا آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتی رہیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھیے جعلا کا معنی۔ جی آمنہ فرحان بالکل ٹھیک، شمیم اختر، اریبہ غلام الدین، لبنہ لیاقت، انیلا فاروق، جی بالکل ٹھیک۔ اس نے بنایا، جب ہے یا گا آ جائے گا نا تو وہ مضارع میں چلا جائے گا، ماضی کا اپنے ہم پڑھ رہے ہیں نا، سائمہ جی بالکل ٹھیک، اس نے بنایا۔ جعلنا کا مطلب، جعلنا، جعلنا، جی لبنہ لیاقت بالکل ٹھیک، شمیم اختر، آمنہ فرحان، سائمہ، انیلا فاروق ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک، مریم جی بالکل ٹھیک، ہم نے بنایا، ڈی۔ حل جعلتا، ریبہ غلام جی بالکل ٹھیک، حل جعلتا، حل جعلتا، کیا جواب ہوگا؟ جی سائمہ بالکل ٹھیک، لبنان، شمیم اختر، اریبہ آپ دوبارہ غور کریں بیٹا، جعلتم تو جمع ہو جائے گا نا، حل جعلتا، انیلا فاروق جی بالکل ٹھیک، نعم جعلتم، مریم بالکل ٹھیک۔ اب اسی پیٹرن پہ فعل اور جعلا کی طرح ہی ایک نیا ٹیبل، کچھ بھی خاص نہیں ہے، وہی انداز ہے، صرف تھوڑی تھوڑی تبدیلی اس میں آتی جائے گی۔ فتح، فتح کہتے ہیں کھولا، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تم میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتح فتح، فتحتا فتح تو، فتح تم فتحنا، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جی کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ مریم، سب سے پہلے آپ کروائیں، پھر اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی سب سے میں کرواتی ہوں یہ والا ٹیبل۔ مریم انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ مریم سے شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا۔ جی اریبہ آپ کروائیں، اریبہ بولو، چلے مریم آپ کروائیں، اگر آپ سے انمیوٹ ہو گیا تو کروائیں۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ بیٹا۔ لبنہ لیاقت، فتح کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ شمیم اختر، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ سسٹر بالکل ٹھیک۔ مریم اگر آپ کو انمیوٹ کرنا نہیں آتا تو آپ اپنے ڈیوائس کے بالکل لیفٹ کارنر پہ دیکھیں نیچے، وہاں پہ ایک مائک پہ کے اوپر ایک کراس لگا ہوگا، آپ اس کو آن کریں گے تو آپ کا جو مائک ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ حل فتح، بغیر بول چال کے میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی ہوئی ہے نا، فعل اور جعلا میں، حل فتح کیا جواب ہوگا؟ لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک، انیلا فاروق، شمیم اختر، آمنہ فرحان،
بالکل ٹھیک. سائمہ جی بالکل ٹھیک. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف. آج کا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ ہم ہوم ورکس کے بارے میں، کل ہم نے پہلے ہوم ورک کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم دوسرے ہوم ورک کو ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا ہوم ورک ہے اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہی ہمارا دوسرا ہوم ورک ہے، اپنے حافظے سے تلاوت، یعنی جو چیز ہمیں زبانی یاد ہے اس کو ہم پڑھیں. اگر آپ قرآن مجید با آواز پڑھیں گے، کم از کم اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کو خود سنے، دھیمی آواز میں، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی چیز آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو اس کو بے شک ہلکی آواز میں پڑھیں، لیکن آواز کے ساتھ پڑھیں، اتنی آواز ہو کہ آپ کے اپنے کانوں تک آئے. تصور کیجئے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کے پاس سے ایک نئی کار گزرتی ہے، خوبصورت سی کار ہے، نیا ماڈل ہے، جو بھی ہے، اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے، فوراً آپ کا دھیان اس کی طرف چل جاتا ہے اور شیطان آپ کو اس ذکر سے دور کر دے گا. لیکن اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوبصورتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، آپ کا دھیان ادھر چلا جائے، مگر یہ آواز والی یا تلاوت یا ذکر آپ کو پھر واپس لے کر آئے گا ذکر اور تلاوت کی طرف. ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. کیا آپ نے کبھی، آپ کو خود بھی پتا ہے زبان کبھی نہیں تھکتی ہماری، کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں نا. تو وہ باتیں ہم اللہ کے متعلق، اللہ کی کتاب کے متعلق کیوں نہ کریں؟ اس لیے دوسرا ہوم ورک، میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت. چلتے پھرتے، گھر کے کاموں کے دوران، بازار جاتے ہوئے، گاڑی میں، آفس جاتے ہوئے، سڑک پر چلتے ہوئے، آپ ہلکی آواز میں تلاوت، کوئی بھی تلاوت جو آپ کو حافظے میں، آپ کے محفوظ ہے، آپ کی میموری میں محفوظ ہے، آپ اس کو کرتے رہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 27,926 بار ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ہیں. 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، تو پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا ہے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اس انتخاب کو نظر انداز مت کریے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب سیکھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. قرآن کی کلاس میں دعا کرتے رہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اس دعا کو اپنی روٹین کی دعاؤں کا حصہ بنائیں. جو آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اس دعا کو اس کا حصہ بنائیں. اے اللہ، قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرماؤ. الفاظ معنی کی شیٹ، اسے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں، یا پھر ایٹ لیسٹ اپنے پاس ویکیبلری کارڈ ہر وقت رکھیں تاکہ آپ اس کو دہراتے رہیں. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، یقین کریں بہت آسان ہے، ورنہ میں آپ کو سکھا نہیں رہی ہوتی. تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.